बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इमाम साहब, मोहतरम सामईन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 रमज़ानुल मुबारक है 1447 हिजरी, 3 मार्च 2026 से हम गुजर रहे हैं। मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बीदर में हमने अभी नमाज फजर अदा की है। मोहतरम भाइयों, अभी हमने देखा कि आलम इस्लाम के क्या हालात हैं। ये हम सब इससे वाकिफ़ हैं और हमारे जहन मुतासिर हैं। इस मौके पर मैं आपके सामने मुख्तसरन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या रखना चाहता हूँ। एक मशहूर वाक़या है 4 हिजरी का। इस वाक़ये को कहते हैं बीर मऊना का वाक़या। यानी बीर मऊना बोले तो मऊना एक चश्मे का नाम है जहाँ से पानी लिया जाता है। तो मऊना के चश्मे के पास जो वाक़या हुआ वो वाक़या। बीर मऊना नजद और मदीना और नजद के दरमियान है। हुआ ये कि 4 हिजरी में वहाँ के एक कबीले वालों ने कि चंद अशख़ास आए और ईमान कबूल किया और जाते जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश की कि हमारे पास कुछ लोगों को तालीम तरबियत के लिए आप भेजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश पर 70 सहाबा कराम को उनके साथ दिया। इन 70 सहाबा को सीरत में खुर्रा कहा जाता है। खुर्रा यानी कुरान पढ़ने वाले, कुरान सिखाने वाले। उस वक्त तक 4 हिजरी तक जितना कुरान नाजिल हुआ था वो सब उन्हें हिफ्ज़ था। ये 70 मुरब्बी, 70 मुदर्रिसीन, ये 70 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे तालीम और तरबियत के लिए वहाँ गए। रास्ते में इन्हीं कबीले के छोटे कबीले वालों ने रिजल, ज़कवान, गज़िया, ऐसा कुछ नाम आते हैं, ये कबीलों वालों ने वहाँ पर धोखा दे दिया और धोखे से इन सहाबा कराम को शहीद कर दिया। इतनी दर्दनाक शहादत है उनकी, पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बास की लाशों को झाड़ों पर लटका दिया। एक वो निहित्ते सहाबा थे, कोई हथियार उनके पास नहीं था। जाहिर है वो किसी से जंग लड़ने नहीं जा रहे थे, कोई तैयारी उनकी नहीं थी। उन्होंने अपना दिफा किया लेकिन बहरहाल वो अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सके। एक सहाबी रसूल बहुत देर तक लड़े, जख्मी हुए, बिल आखिर वो भी शहीद हो गए। जब इनकी शहादत की इत्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप और आपके साथी जाहिर है बड़े रंजीदा हुए, बड़े गमज़दा हुए, लेकिन मायूस नहीं हुए। इस मामले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू किया। कुरान कहता है वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सूरह मोमिन में कहा गया बंदा मोमिन की चाल और उसकी चलन और उसका तरीक़ा कार और उसका किरदार और उसका एटीट्यूड और उसका पूरा रवैया क्या होता है। वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह की तरफ लौटाता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, उस अल्लाह की तरफ जो सारे बंदों के अहवाल को देख रहा है और सारी दुनिया के हालात उसकी नज़रों में हैं। हम कोई इसे इत्तला नहीं दे रहे हैं, उसे सब कुछ मालूम है, वो जानता है क्या कुछ हो रहा है, वो बड़ी हिकमतों वाला है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी जो अमली आपकी सीरत में बात आती है, आपने क़ुनूत नाज़िला 1 महीने तक पढ़ी। यही वो जंक्शन है, यही वो मौका है जहाँ से क़ुनूत नाज़िला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस कराया।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے، شہادتیں ہوتی رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ حق کے علمبرداروں کو دنیا ٹھنڈے پیٹوں کبھی نہ برداشت کی ہے، نہ برداشت کرے گی۔ صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں، اور دیگر جو چیزیں ہو سکتی ہیں، میں کچھ چیزیں آپ کو مختصر بتاؤں گا، وہ ہم سب ہمارا اسٹریٹجی، حکمت عملی ہوگی۔ یہ قنوت نازلہ میں مجموعی طور پر کیا بات ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے، اے اللہ تو ہمارا والی ہے، تولیت ہماری تیرے پاس ہے، ہمارا ذمہ دار اور ہمارا رب اور پروردگار، تولیتا کے لفظ آئے ہیں کہ تو ہمارا والی اور تو ہمارا نگہبان ہے، ہم تیری نگہبانی اور تیری سرپرستی میں اپنے آپ کو دے کر مطمئن ہیں، تو ہماری نگہبانی فرما، تولیت فرما۔ تولیت کہتے ہیں، مسئلہ تولیت اگر آپ فقہ میں پڑھیں، کوئی کسی کو گود لے لینا اور حفظ میں لے لینا اور اسے ایسا ہی پالنا پوسنا جیسے اپنے بچے کو پالتا ہے، اس پر ایسی ہی نظر رکھنا ہر معاملے سے۔ پھر کہا جا رہا ہے، اللہ جو ظالم ہیں ان کو ظلم سے روک دے، اے اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ اس ظلم کو اور آگے بڑھنے نہ دے، اے اللہ ہم ظالموں سے پناہ مانگتے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آپ گھر جا کر قنوت نازلہ دیکھیں، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ موقع ہے تو نماز میں اجتماعی طور پر سنت طریقہ یہ ہے کہ پڑھی گئی ہے، انفرادی طور پر آپ اپنی دعاؤں میں اسے ضرور پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ عربی میں یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، اس کا ارتھ آپ لے لیں، یہ مسنون دعا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ دوسرے سلسلے کی یہ بات کہ ابھی جو 28 فروری سے جو ایران پر حملے ہوئے اور بالآخر پرسوں جو شہادتیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد چوری اور سینہ زوری کی طرح یہ بڑی طاقتیں جو بڑے زام سے دھمکا رکھے گئے، ڈرا رکھے گئے اور آئندہ کا ایک بھیانک منظر پیش کر رکھے گئے، انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ سب کیوں کر رکھے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جوہری طاقت اور پروگرام کو آگے بڑھانے والی اگر کوئی سیاسی قوت ہے، کوئی ملک ہے، تو وہ ایران ہے، جو اپنے بلبوتے پر کر رہا ہے۔ 250 سے زائد ممالک میں 57 کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں۔ ان 57 کنٹریز میں 1979 سے تقریباً آج 26 سال سے زائد ہو گئے، اس ایران جب سے رضا شاہ پہلوی جو امریکہ کا پٹھو تھا اس کی بادشاہت سے آزادی حاصل کی، تقریباً 46 سال سے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسلامی جمہوریہ ایران رہے گا، اور 46 سال سے مسلسل اپنے دستور پر قائم ہیں۔ وقت پر الیکشن ہوتا ہے اور وقت پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ ایران کے جوہری پروگرام سے تم کو خطرہ ہے، اور خطرہ سب سے پہلے اس کے پڑوسی ممالک کو ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلم ممالک کو بھی گھیرے میں لے سکتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے قریب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے آس پاس تو پورے مسلم ممالک ہیں۔ گویا اسرائیل 1948 میں وہ تھا ہی فلسطین پر قبضہ کر کے، ناجائز قبضہ کر کے
اس علاقے کو 1948 میں 1948 میں اسرائیل نام کا ایک چھوٹا سا ملک بنایا گیا، اور دنیا کے کونے کونے سے جہاں ذلیل و رسوا ہو کر بکھیر دیے گئے تھے، ہر ایک مملکت نے انہیں نکار دیا تھا، ان یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا، وہاں بسایا گیا۔ آج 78 سال گزر گئے، اس کی نیند ابھی بھی وہ سکون سے نہیں سو سکتا، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ غابض ہے۔ کیسے وہ سوئے گا جبکہ اسے پورا یقین ہے کہ میں یہاں ایک ظالم کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں، کیا مجھے پڑوسیاں مجھے سونے دیں گے، کیا بیٹھنے دیں گے؟ اسی لیے وہ ڈرا ہوا ہے، اور یہ ڈر کی وجہ سے وہ ڈرا رہا ہے۔ یہ میری بات کو اچھی طرح سنیے، اسی لیے وہ ڈرا ہوا ہے اپنے بقا کے لیے، اور یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار ڈراتا ہے، مارتا ہے۔ اور امریکہ کو اس نے مجبور کیا کہ تم بھی حملہ کرو اور میں بھی حملہ کروں۔ آپ کو یاد ہوگا ٹھیک 1 سال پہلے ایران نے اسرائیل پر مسلسل 4 سے 6 دن حملہ کیا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ صرف 1 سال پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ میں بیٹھ گئے، ہاتھ جوڑنے لگے کہ میری مدد کرو، مسلسل حملہ ہو رہا ہے۔ یہی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ 1 مہینہ ویٹ کرو، پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا کہ 1 مہینے تک میں دیکھوں گا، لیکن 1 ہفتے میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے ان کی خوشامد کر کر ان کی رائے بدل دی، اور بالآخر 1 ہفتے کے بعد انہوں نے پھر حملے کیے، اور 18 سائنسدان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، اور 18 سائنسدان اہم لوگ مارے گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اس کا میرا ایک یوٹیوب بھی ہے جو خطبہ جمعہ کے موقع پر نئی کمان کی مسجد میں ٹھیک 1 سال پہلے امریکہ اسرائیل جنگ کے عنوان سے میں نے کی ہے۔ بہرحال دوسری وجہ اس کی یہ ہے، تو وہ ڈراتا ہے کہ اس کے پاس جوہری پروگرام ہے جو پورے خطے کے لیے خطرہ ہوگا، اس لیے اسے جوہری پروگرام سے رکنا چاہیے۔ اور ایران کا موقف یہ ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ اسلامی جمہوریہ ایران ہوں، مجھے اخلاقی طور پر، مجھے سیاسی طور پر پورا حق ہے کہ میں اپنی طاقت اور اپنے ہتھیار بناؤں، جس طرح دوسرے ممالک بنا رہے ہیں، مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے اور ہے۔ لیکن امریکہ اسے نہیں مانتا، اسرائیل اسے نہیں مانتا۔ دوسری اور سب سے اہم چیز، رضا شاہ پہلوی جو 1979 تک وہاں پر پاشا رہے ایران میں، اور 1979 میں رضا شاہ پہلوی کے خلاف پورے ایران میں احتجاج ہوئے۔ میں خوشخبری دینا چاہوں گا نوجوانوں کو، آپ تھوڑا سا یوٹیوب دیکھ لیں یا ایران کی 100 سالہ تاریخ دیکھ لیں۔ تہران یونیورسٹی سے کیا نوجوان لڑکے، کیا اسٹوڈنٹس اور کیا لڑکیاں، سب نے احتجاج کر دیا کہ رضا شاہ پہلوی چلے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کا دیکھ کر ایران کے تقریباً 50 شہروں میں منظم احتجاج ہوا، اور سب اہم آفسوں کے پاس آ کر دھرنے دے کر بیٹھ گئے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہی وہ موقع تھا جب فرانس سے آیت اللہ خمینی جو جلا وطن کر دیے گئے تھے امریکہ کے اشارے پر، رضا شاہ پہلوی نے جلا وطن کیا۔ وہی اپنی تقریریں آڈیو کیسٹ دے کر بھیجتے تھے، اور مجھے اچھا یاد ہے میں جب یسایوں میں تھا تو میں نے اس پورے انقلاب کو پڑھ لیا تھا، اور ان کے آڈیو کیسٹ بسکٹ کے ڈبوں میں، جو باہر سے فرانس سے اور امریکہ سے آتے تھے، بسکٹ کے ڈبوں میں بسکٹ کے پیکٹوں کے نیچے ڈال کر بھیجا کرتے، اور وہ تمام نوجوان بچے سنتے۔ یہ تو 1 دن میں چٹکی کی طرح انقلاب نہیں آیا، اس کا بھی رضا شاہ پہلوی کا 40-50 سالہ دور ہے، جس نے پوری مغربی تہذیب، مغربی سوچ کو وہاں پر فروغ دیا۔ اس 86 اور 45 اور 46 سال میں تقریباً 2 نسلیں انہیں قیادت کی، جس میں سے یہ دوسری نسل ہے جس کا خاتمہ پرسوں کیا گیا۔ لیکن یہ لیڈرشپ کے ختم کرنے سے وہاں کوئی ایران ختم نہیں ہو گیا،
وہاں جو مذہبی اور روحانی چینج لایا گیا وہ چینج ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جو چینج لایا گیا ہے اس میں بھی 2 نسلیں گزر چکی ہیں، قیادت کرنے والی بھی، تربیت پانے والی بھی۔ اور دوسری تو اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ریجیم کو بدلیں۔ ظاہر ہے ان کے حملوں کا مقصد قطعی نہ ہے، نہ رہا، نہ رہے گا کہ ایران میں آ کے ہر جگہ امریکہ بیٹھ گیا، اسرائیل بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہوتا کبھی۔ ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ریجیم کی تبدیلی یعنی ایک ٹیم وہاں پر ان کی سوچ کی، اور ان کے ہیرو وہاں پر بیٹھ جائیں، ان کی مرضی کے لوگ۔ تو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ ایک ایرانی ہے، تو چاہتے ہیں کہ اسے پھر سے لایا جائے۔ کچھ چھوٹے موٹے گروپ ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ 1 سال پہلے باغیوں کے جیل پر اٹیک کیا گیا اور پوری دیواریں ڈھا گئیں اور پورے باغی فرار ہو گئے۔ ایک باغی تو بغاوت کرنا ایران میں، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ اس کے علاوہ جب وہ حملے ہوئے، جیلوں پر ہوئے اور باغیوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیا امریکہ، پھر سے پورے بڑے بڑے شہروں میں موجودہ قیادت سے محبت، ان کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہوا، اور امریکہ کو منہ کی کھانا پڑی، اور اب کی بار بھی امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ کوئی ایک آدمی بھی نہیں چاہتا کہ موجودہ جو قیادت کی سوچ ہے، اس سوچ کے ساتھ ہم ہیں، ان کی فکر کے ساتھ ہم ہیں، ان کی جو روحانی یہ ہے اس کے ساتھ ہم ہیں، ان کی جو خارجہ پالیسی ہے ان کے ساتھ ہم ہیں، ہمیں دوسرے نہیں چاہیے۔ تیسری چیز، ایران نے 1979 کے بعد اپنے پورے مسلکی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ انقلاب شیعہ اور سنی کی لڑائی کا تبدیلی نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا تھا اور پوری مغرب چاہتی تھی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو لڑائی شیعہ سنی کی ہے۔ ہمارے بڑوں کو اللہ اچھا رکھے، میری جوانی میں میرے بعض بزرگ کہتے تھے، ارے وہ کیا جی، شیعہ سنی کی لڑائی۔ ایسا جملہ کس کر جو دوسروں کا دیا ہوا تھا، دنیا کے مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے محروم کر دیا۔ 19ویں صدی کا اس زمین کے اوپر سب سے تاریخی انقلاب اگر کوئی ہے تو 1979 کا ایران کا انقلاب ہے، جس کی وجہ سے پورے مبصرین کہتے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے اسلام اتنا تعارف میں نہیں آیا، چرچے میں نہیں آیا، جتنا اس انقلاب کے ذریعے آیا۔ پورے یورپ اور امریکہ کے نئی نسل کے ذہنوں میں یہ سوال رہا کہ آخر اسلام ہے کیا، اتنی قوت اس کے اندر کہاں سے آئی، وہ قرآن کیا ہے جو ایسے لوگ تیار کرتا ہے۔ تو پورے لوگ کہتے ہیں مسلمان اتنا تعارف نہیں کرا سکے تھے اسلام کا جتنا تعارف ایران کے اس انقلاب نے کرایا، اور اس کے بعد سے جو قرآن بکنی شروع ہوئی، جو اسلام کو پڑھنا شروع کرے، کبھی تاریخ میں اتنا نہیں پڑھے تھے۔ آج ایران کی دوسری صف اس اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہے، اور انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہماری لڑائی مسلکوں کے خلاف نہیں رہے گی، ہم شیعہ سنی کے چکر میں ہم نہیں جائیں گے، ہم صرف اور صرف اسلام کے علمبردار ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اول امریکہ ہے اور اسرائیل ہے۔ یہی ہمارا پہلے سے اسٹینڈ ہے، اور یہی اسٹینڈ کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کریں گے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران جیسی بڑی طاقت اس کے مقابل میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کھڑی نہ ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ اس شدید حملے پر چائنا نے اور رشیا نے مذمت کی، اور نارتھ کوریا نے مذمت کی، اور بہت سے ممالک نے مذمت کی۔ بعض ممالک خاص طور سے ہمارے مسلم کنٹریز امریکہ اور اسرائیل کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں، کوئی جرأت نہیں کر سکا۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، پیارے وطن ہندوستان، ابھی 8 دن ہوئے اسرائیل کا دورہ ہمارے بڑوں نے کیا۔ کل اسٹیٹمنٹ آتا ہے
کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں اس پر چنتن ہیں اور ہم فکر مند ہیں، نہ مذمت ہو رہی ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے شانتی کا، کس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ہم سب کا 40 کروڑ مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کے 140 کروڑ جمہوری عوام جو ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہیں، ان کا یہ جمہوری مطالبہ ہے کہ ہمارا ملک بھارت ایک قدم آگے بڑھے، اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے، اور ہماری جو پرانی خارجہ پالیسی ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، وہ زمین ان کی ہے، انہیں ملنا چاہیے، اسرائیل ظالم اور قابض ہے، اسے وہاں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ ہم نان الائن موومنٹ، غیر جانبدار ممالک کا ہم حصہ رکھے گئے، یہی ہمارا امتیاز ہے، یہی ہماری شان ہے، جس سے ہم پوری دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں۔ پھر سے خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کی ہیں، تقریباً 40 اسکٹ میزائل اس نے تل ابیب پر ڈالی ہیں، لیکن ان کے جو کچھ بندشیں اور یہ ہیں، بہت جان سے ڈرتا ہے یہودی، خاص طور سے بہت جان سے ڈرتا ہے۔ ایک یہودی اور کچھ 100 یہودی وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، ایک ختم ہوا ہے۔ بڑے انڈر گراؤنڈ بنکرس ہیں، ہوٹلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جان بچانے کی فکر ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کشمکش سے کچھ راستہ نکالے گا۔ ابھی حافظ صاحب سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اس میں یہی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وباموالهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جانیں جنت کے بدلے میں۔ یہ سودا ہو چکا ہے، سودے پر سودا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں جنت کے بدلے میں۔ آگے آیت کہتی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے ہیں، وہ لڑنے والے ہیں، مرنے والے ہیں اور مارے جانے والے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ ویقتلون ویقتلون، کبھی وہ ختم کیے جائیں گے، کبھی وہ کسی کو ختم کریں گے۔ انشاءاللہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی دنیا ہے، ہر دن ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ یہ 12 رمضان سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کے موقع پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا، کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان ہی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، جو 17 رمضان کو ہوئی، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جس نے بتا دیا کہ زمین پر کس کو جینے کا حق ہے اور حق کیا ہے، اور جس نے بتا دیا کہ زمین پر کس کو جینے کا حق نہیں ہے، باطل کیا ہے، رد کسے کیا جانا چاہیے، دنیا قبول کسے کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کن جنگ کا نام، غزوے کا نام غزوہ بدر ہے، جو 2 ہجری 17 رمضان کو ہوئی۔ پھر اسی طرح ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ 10 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں، صرف 8 سال کی کوششوں کے بعد، صرف 8 سال کی کوششیں، منظم، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، مجتمع ہو، ملت متحد ہو، اس کا نظم العین ایک ہو، جو ڈسٹریکشن ہے اسے ختم کریں تو انشاءاللہ منزل قریب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔